अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ आवर, आपके साथ सिंध पुलिस FM 88.6 से मुखातिब हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, और एक दफा फिर बुध वाले दिन 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 11:15 इसलिए हो चुके हैं कि न्यूज ब्रेक भी होता है, ट्रैफिक अपडेट्स भी होती हैं, लेकिन फेसबुक लिसनर्स को फिर जगाना भी होता है। तो उस जगाने के लिए आज हम आ गए हैं आपको बताने कि आज भी प्रोग्राम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ आवर में, और एक पर्सनैलिटी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबको प्रोग्राम में वेलकम, हमारे गेस्ट को भी बहुत वेलकम करते हैं, और हम डायरेक्टली प्रोग्राम के टॉपिक पे इसलिए जाएंगे और फिर बाद में आपसे बातें होती रहेंगी, लेकिन चैनल्स के थ्रू। यहाँ हम डायरेक्ट इसलिए जाएंगे प्रोग्राम पे कि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, हमें ये बताना होता है कि हमारा हेल्थ एक्सपर्ट आज कौन है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट बढ़ रही है बहुत ज्यादा खराबी की तरफ, और हम जो है तेजी से जो है ज़हनी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। मामूली सी बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, मुस्कुरा के देखना सबका जारिया है, लेकिन वो भी देखना हम गवारा नहीं करते। गुस्सा हमें बहुत आता है, चीजें हम बहुत तोड़ देते हैं, और दिल को तो बहुत ही तोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक रवैया कैसे चेंज होता है? क्यों उसमें पॉजिटिविटी नहीं रहती? क्यों वो अपने साथ के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता या दम बर्दाश्त का शिकार होता चला जाता है? क्या ऐसे अवामिल होते हैं घरों में कि बच्चे बड़े इसका शिकार हो रहे हैं? सब जानने के लिए हम आज मिलेंगे मैडम जवेरिया बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं साइकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ को जो है वो साइकोलॉजिस्ट बैलेंस करता है। एक दौर था लोग साइकोलॉजिस्ट पे जाने के पास जाने के लिए सोचते थे कि पागलों का डॉक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अतराफ के लोगों को बैलेंस रखना, आपके अपने आप की ज़हनी सतह को बैलेंस रखना, ज़हनी सेहत को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अगर फील करते हैं और आपके अतराफ से लोगों को शिकायत होती है आपसे, तो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। FM 88.6 की जानिब से मैं बेहद मुतमन्नी हूँ आपकी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपना इतना सारा टाइम लेकर हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं कॉल के थ्रू। जी हाँ, 021 डायल कीजिए 9999 213 अभी भी भूल जाती हूँ थोड़ा सा, 99213663 पर कॉल डायल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आप SMS भी कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, अपना मैसेज लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, SPR जरूर लिखिएगा शुरू में, और स्पेस भी दीजिएगा, इसके बाद उसे भेज दीजिए 8881 पर। प्रोग्राम में डायरेक्ट शामिल होने के अलावा आप लाइव हमें सुन सकते हैं। जी हाँ, हमारी मोबाइल पे ही वेबसाइट्स, अपने मोबाइल को वेबसाइट से कनेक्ट करिए, यानी कि आप ओपन कीजिए ब्राउजर और SindhPoliceFM.com देखिए, और उसमें एक छोटा सा ट्रांसमिशन लगा हुआ है, तो उस ट्रांसमीटर के थ्रू आप जो है डायरेक्ट रेडियो सुन सकते हैं, बजाय इसके कि FM के चक्करों में जाएं इधर उधर ढूंढें। सो आइए प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, यहाँ क्या हालात हैं? तेजी से एक तो महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे अवामिल ऐसे हो रहे हैं, और उस पर ये ज़हनी तनाव, हर तीसरा नहीं हर बंदा मेरा ख्याल है ज़हनी सेहत से मुतासर हो रहा है और परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है। बच्चे बच्चे के मुंह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी का वर्ड सुन रहे हैं जो कि हम पहले नहीं सुनते थे। ये सब क्यों हो रहा है? थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे ख्याल में ये बहुत वाइड स्कोप है इसका, चंद अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। एक तो हाँ, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं, कंपेटिटिवनेस बढ़ गई है। अब छोटी उम्र से ही बच्चे जो हैं, हम उनको ये कह के ही उनकी तरबियत में ये शामिल होता है कि तुमने आगे बढ़ना है, तुमने compete करना है, इतने एज लेके आने हैं, और बच्चे छोटी उम्र से जो वो एज एक बेफिक्री की गुजारा करते थे, अब उस तरह से नहीं है। इवन स्कूल्स के एनवायरनमेंट इतने competitive हो गए हैं कि स्कूल्स की भी में भी एज लाने की, ए स्टार्स लाने की रेस लगी हुई है, और छोटी उम्र से ही हम बच्चों के अंदर इंड्यूस कर देते हैं एंजाइटी इतनी ज्यादा कि वो अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन नहीं कर पाते, अपने को सेल्फ डाउट करने लगते हैं अपने आप को। और घर पे भी पेरेंट्स की तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, ये बच्चा हो सकता है कि अगर इतने ए स्टार्स नहीं ला रहा या उस तरह से स्कोर नहीं कर रहा,
تو ہو سکتا ہے اس کی کہیں اور ایبلٹیز لائی کرتی ہوں, ہو سکتا ہے وہ اچھا پینٹر ہو سکتا ہے وہ اچھا رائٹر ہو, لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. لیکن ایک ریٹ ریس ہے جس کے اندر ہم سب بھاگ رہے ہیں, پیرنٹس بھی بھاگ رہے ہیں, بچے بھی بھگا رہے ہیں ہم اپنے, تو obviously ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, نہ پیرنٹ سکون میں ہیں نہ بچے سکون میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے, اور مینٹل ہیلتھ ایشوز اب بہت زیادہ ان کے اندر انکرنس بڑھ گئی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے میرے حساب سے, کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے نہیں تھے, بے شک کچھ کم ہوتے ہوں گے, لیکن یہ تھے, صرف پردے داری بہت تھی, چھپا لیا جاتا تھا, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی. تو ہمیں لگتا تھا کہ سب اچھا ہے. کسی کو اگر گھر میں محسوس ہوتا تھا کہ اپنے ساتھ ہے یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ ہے, تو پہلا خیال یہ آتا تھا کہ فیملی میں نہ پتہ چلے, باہر کسی کو نہ پتہ چلے, ہماری بدنامی ہوگی, لوگ کہیں گے ان کے گھر میں کوئی پاگل ہے. اور یہ ورڈ جو ہے نا, یہ بہت تکلیف دیتا ہے مجھے, یہ ورڈ پاگل. اتنے آرام سے ہم اس کو ایسے جیسے کھینچ کے مار دیتے ہیں کسی کو, اور اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے. لیکن یہ ورڈ بہت بڑا ہے, اور کہنے سے پہلے ہمیں شاید سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اگلے انسان کو کتنی تکلیف ہوگی. اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر قسم کی مینٹل ہیلتھ النس پاگل پن نہیں ہے. شاید ہمیں اس اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈپریشن پاگل پن نہیں ہے. تھوڑی سی انگزائٹی ہونا, جو کہ ہم سب میں شاید ہوتی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں, تھوڑی انگزائٹی ہوگی. کوئی مشکل پروجیکٹ آ گیا, تھوڑی انگزائٹی ہوگی. کسی میں بہت زیادہ ہوتی, کسی میں کم ہوتی. انگزائٹی پاگل پن نہیں ہے. پاگل پن جس کا ایک پراپر نام ہے, ایک بیماری ہے جس کے اپنے سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن یوں ہر چیز کو کہہ دینا کہ پاگل پن ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اصل میں وہی بات آپ کی والی آ جاتی ہے کہ ہمیں ڈسکریمنیشن ہی نہیں پتا, کہ ہمیں جو ہے پاگل پن میں اور جنرل ڈپریشن, انزائٹی یا سکیزوفرینیا یا دوسرے ایشوز جو ہوتے ہیں, بائی پولر سنڈرومز, اور یہ سب, ان سب کو ہم سب ملا کے ایک, جہاں سائیکائٹرسٹ کی بات ہے وہاں ہم پاگل پن کی بات. پاگل پن ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں, تھوڑے سے سدھار سے انسان نارمل ہو سکتا ہے. آئیے سنتے ہیں چینل پر باقی پروگرام. چلتے ہیں فیس بک دیکھنے والوں سے یہاں اجازت چاہیں گے جی. جی ڈاکٹر صاحبہ, بہت زبردست بات کہی کہ ساری بیماریاں پاگل پن نہیں ہوتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری بیماریوں کو ہم پاگل پنے کے زمرے میں لے کے آ جاتے ہیں, اور یقین جانے کہ یہ واقعی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کی بات بھی بالکل درست ہے کہ ارلیئر یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکلوز نہیں کی جاتی تھیں, اور اسی حالت میں لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو جاتی تھی, لڑکوں کی شادیاں بھی ہو جاتی تھیں, اور بعد میں جو ہے گرگرستیاں بڑی خراب ہونے لگتی تھیں. نو ڈاؤٹ اس چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی بڑا بلیف تھا, اور کہیں کہیں اب بھی ہے, کہ شادی کر دیں سب صحیح ہو جائے گا. ہاں, گھر میں پڑ جائے گی, کام میں لگ جائے گی, سب بھول جائے گی, یا وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا جب اس کی بیوی آ جائے گی. اور اس کے بعد جو کپل ہے, جو وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے, وہ شاید شیئر بھی نہیں کر پاتا. ایگزیکٹلی, بالکل. وہ پھر وہ بیچارے اپنی چیز کو چھپانے میں ساری زندگی. ابھی ریسنٹلی میرے پاس بھی ایک کیس آیا ہے, اور 57 ایئرس خاتون کی ایج ہے, اور اس نے ابھی ریسنٹلی ڈائیورس کیا. اب 57 ایئرس برداشت کرنے کے بعد, ہاں, بچے بھی بڑے ہو گئے, بچے بھی الگ ہو گئے, شادیاں ہو گئی ان کی, وہ نکل گئے. اب دیکھو وہ اس قدر بیزار ہو گئی کہ ان لوگوں میں سپریشن ہو گئی, تو اب وہ بہت پریشان ہے. تو میں نے کہا شاید آپ کو لڑنے کی اتنی عادت تھی کہ کوئی مل نہیں رہا نا لڑنے کی, تو آپ مس کر رہی ہیں اس لڑائی کو. مطلب اس اسٹیج تک نوبت آ جاتی ہے ہماری. بالکل, کیونکہ ہمارے ایکسیپٹنس نہیں ہے. جب آپ نے چھپایا, جب آپ نے پردہ ڈال کے رکھا, اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کی, تو پھر آپ کس منہ سے آگے اس چیز سیپریشن کی یا کسی اور چیز کی بات کریں گے. آپ کو, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف برداشت کرنا ہے, خاص طور پہ خواتین کو. خواتین کے سے ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ جیسے ایک اسپنج ہے, تو وہ سوک کرتے جائیں گے, اور ان خواتین کو کچھ نہیں ہوگا, نہ انہیں کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوگا. یہ کہہ کے ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے تو خمیر میں اللہ نے ڈالا ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے.
تو اور وہ نہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں، نہ وہ کسی اور ان کی نیڈز مینٹل ہیلتھ نیڈز ہوتی ہیں. اچھا وہ شیئر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ کسی سے شیئر کریں گی تو وہ باتیں آپس میں نہیں رہیں گی، پھیل جائیں گی، بدنامی ہوگی، تو وہ شیئر بھی نہیں کر سکتی. تو ان کو خاص طور پہ میں خواتین کے لیے کہوں گی وہ سیف اسپیس پرووائڈ ہی نہیں کی گئی جہاں پہ وہ اپنا دل ہلکا کر سکیں اور اپنے شیئر کر سکیں، کچھ دل کا بوجھ اتار سکیں. اور اس میں بہت بڑا رول ہے پھر ہم بات کریں تو مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز کا، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز وہ سیف اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے جہاں پہ آپ سیفلی بات کر سکیں، یا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اگر بات کریں گی تو آپ کو جج کیا جائے گا کہ دیکھیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیسے بات کر رہی ہیں، تو وہ سیف اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ صرف آپ ہوں گے اور آپ کا کاؤنسلر ہوگا. آپ کا کاؤنسلر آپ کو انشور کرائے گا کہ آپ کی بات اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی. آپ کی فیملی میں کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہاں پہ جو کچھ بھی شیئر کریں گے وہ اسی کمرے کے اندر رہے گا، اور آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا کہ یہ ماں ہے اب تھک گئی ہے، یا یہ بیوی ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے، یا یہ بیٹی ہے اور نہیں برداشت کر پا رہی کوئی بات اپنے گھر والوں کی، یا یہ کیسی بہن ہے. آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا. تو یہ ایک سیف اسپیس ہے جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ آ کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو وہ طاقت مل جاتی ہے کہ آپ واپس باہر جا کے اپنی زندگی گزار سکیں، شاید بہتر فیصلے لے سکیں، شاید اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں. وہ طاقت آپ کو مل جاتی ہے صرف اس لیے کہ کوئی بیٹھ کے آپ کو نان ججمنٹلی سیفلی سن لیتا ہے. اچھا ایک تھرڈ پرسن کا جو اوپینین ہوتا ہے نا وہ سمجھ میں بھی آتا ہے سامنے والے کو، ورنہ تو یہ رہتا ہے کہ وہ اگر سسرال سے کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکے کو سپورٹ کی جا رہی ہے خواتین کو، اور اگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جی بس ہمیں گھر بسانے کے لیے زبردستی راضی کیا جا رہا ہے، یا لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو فیور. مطلب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے شاید آج تک شادی کا مطلب سمجھا ہی نہیں. بالکل. شادی کیا ہے؟ شادی دو اجنبی بندوں کا ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اور اتنا پر اعتماد ہونا چاہیے کہ مطلب شوہر کو یہ پتا ہو کہ اس کی بیوی ہے تو اس نے اگر یہ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ہم ڈائلاگس پہ نہیں آتے، ہم سیدھے اسمپشن پہ آتے ہیں کہ جی وہ اپنے گھر کے ماحول سے ایسی ہی ہوگی، یا وہاں سے سمجھ بوجھ کے آئی ہے، جان بوجھ کے کر رہی ہے، یا میری ماں بہنوں کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کیسی لے آئی ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں. مطلب یہ ٹگ آف وار کب تک چلے گا؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. شادی بیسیکلی ایک آدمی اور ایک عورت کا رشتہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہر چیز کا ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے، ایک پازیٹیو بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، وہ خاندانوں کی ایگوز اول ہوتی ہیں، بالکل، اور اس آدمی اور اس عورت کی جو ایک نیا رشتہ، ایک خوبصورت رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں، ان کی نیڈ سب سے آخر میں آتی ہیں. بالکل. اور ان کے ریلیشن بچے بھی پیدا کرنے ہیں تو مرضی سے سوال کی ہوں گے کہ کب ہونے چاہیے کب نہیں ہونے چاہیے. بالکل بالکل. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سب کو، ہم خواتین ہیں، ہم ماشاءاللہ سے اگلی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو ڈائلاگ، جیسے آپ نے کہا ڈائلاگ کی امپورٹنس ہم ان کو اگر ابھی سے سکھائیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اگر میرا بیٹا کسی سے شادی کر رہا ہے یا میری بیٹی کسی سے شادی کر رہی ہے، ہم ان کو یہ سکھائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کانورسیشن، وہ ڈائلاگ ہوگا جو آپ میاں بیوی کا آپس میں ہوگا، آپ جو آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے. انفارچونیٹلی ایک نیا میاں بیوی کو، ایک رشتے کو جو قائم ہو رہا ہوتا ہے، ان کو ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ فیملی کی نیڈز پہلے آ جاتی ہیں، جو سسرال ہے یا جو میکا ہے، ان کی ایگوز، ان کی نیڈز. ایک میاں بیوی جب آپس میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، بہت ساری چیزیں تو وہیں پہ ریزالو ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے ایک نئے رشتے میں ایڈجسٹ کرنے کی. دیکھیں دو بہن بھائی بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ان کے اندر بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے کو اسپیس دینی پڑ جاتی ہے.
اسی طرح سے ایک نیا رشتہ جب قائم ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ریکوائر اسپیس, اٹ ول obviously require that understanding, that patience. بالکل, یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ پیشنس بالکل کمی ہے ہمارے پاس. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے ہیں, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ آج اگر شادی ہوئی ہے تو کل بچے ہوں گے تو وہ بڑے بھی ہوں گے تو وہ کما کے بھی دیں گے. اچھا, جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ہماری لڑکیوں کی بھی, میں دونوں طرف بات کروں بالکل, کیونکہ ہمیں اس پروگرام کے تھرو اپنے ان حضرات کو بھی سپورٹ کرنا ہے. ظاہر وہ بھی سوسائٹی کا سب سے بڑا حصہ ہے. بالکل, اگر وہ نہ ہو تو عورت کا وجود مکمل نہیں ہے. بالکل, لیکن اگر عورت نہ ہو تو ان کا وجود بھی مکمل نہیں ہے. بالکل, یہ چیز ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت کو جب گھر میں لایا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اب پیر کی جوتی آ گئی, اس سے جتنا رگڑنا ہے رگڑ لو. وہ ایک ایسی مشین ہے جو بچے بھی پیدا کرے گی, جو آپ کو کھانا پکا کے بھی کھلائے گی, جو آپ کی ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری کرے گی, اور ان دا اینڈ آپ سے کچھ ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گی. بالکل. لیکن ایز اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو مردوں کے لیے بھی کچھ ایسی ہے ہماری سوچ ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت آپ کو ایک فیکٹری کی طرح وہ نوٹ چھاپ کے دیتا رہے اور آپ اس سے بہت اچھی شاپنگ کریں, بہت لائف سٹینڈرڈ سے رہیں. وہ بیمار نہیں ہو سکتا, وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, وہ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے, اور یہ ہمارا احسان ہے کہ وہ ہم نے اس سے شادی کی ہے. یہ آج کل ہماری بچیوں میں یہ چیز بہت پروان چڑھ رہی ہے. بالکل. ابھی ریسنٹلی ایک بہت اچھا پلے بھی چل رہا ہے جس پہ عورت ہی کو انہوں نے دکھایا ہے کہ تھوڑی سی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے دماغ میں چڑھ گئی, اور اس کی چونکہ سیلری اپنے فیانسی سے زیادہ تھی تو اس نے وہ منگنی اسی لیے توڑ دی کہ مطلب میں ابھی شادی نہیں کر سکتی. حالانکہ پسند ہے, سب کچھ ہے, پر وہ شادی اس لیے نہیں کر رہی. یہ بہت اچھی بات, بہت اچھا ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے. یہ سوچ ہمارے یہاں کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیا ماں باپ تربیت نہیں کر رہے؟ انفارچونیٹلی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ریٹ ریس ہے اور اوپر سے اوپر جانا ہے, اور سیٹل اپنے پیس کے ساتھ, اپنے سکون کے ساتھ, اپنی ریلیشن شپس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہونا, ان کو انجوائے کرنے کا تو وقت ہی پھر نہیں ملتا نا. اگر ہم ایک ریٹ ریس میں ہیں کہ مجھے کیا ملے گا, بہت ایک سیلفش مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس ریلیشن شپ کے ساتھ. حالانکہ ایک بہت بیوٹیفل, ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا, جو کہ میرے حساب سے تو گیونگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور اس کی بیوٹی بھی یہی ہے کہ گیونگ ریلیشن شپ ہے جس کے اندر آپ یہ سوچے کہ میں اپنے پارٹنر کے لیے کیا کر سکتی ہوں, یا ہسبینڈ سوچے کہ میں اپنے پارٹنر کے لیے کیا کر سکتا ہوں, ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, ان کو کس طریقے سے خوشیاں دے سکتا ہوں. انسٹیڈ ہمارا مائنڈ سیٹ شاید یہ ہوتا جا رہا ہے کہ واٹ از ان اٹ فار می, میرے لیے کیا ہے اس میں. تو اس سوچ کے ساتھ obviously ڈسسیٹسفیکشن ہی بڑھے گی. صحیح بالکل. یہ آپ نے ڈسسیٹسفیکشن کی جو بات کی وہ ایسی بات کی کہ مطلب ہم اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دین سے دور بھی بہت ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. کہ ہمیں جتنا درس قناعت کا, صبر کا اور شکر گزاری کا دیا گیا ہے, اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو ہماری تو زندگی پلٹ جاتی ہے. بالکل. اور یہ بات دونوں کے لیے میں کر رہی ہوں, مردوں میں بھی قناعت ہونا چاہیے. وہ اکثر میرے پاس کئی خاتون آتی ہوں تو بڑی شکایت کرتی ہیں کیونکہ ہم مرد جو ہیں وہ صبح سوتے ہیں فجر کے بعد, کیونکہ ان کا کام کی نوعیت ایسی ہے. ظہر کے بعد وہ جا کے آفس چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آنے کے بعد ڈرائنگ روم بند کر کے وہ لیپ ٹاپ پہ اوور نائٹ کام کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کام کریں آپ. پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہی لوگوں کے لیے تو کما رہا ہوں. مجھے بتائیں, ہم نے کوئی کسی فیکٹری سے شادی کی ہے جس کا کام صرف یہ کہ نوٹ چھاپے. بچے تقاضا کرتے ہیں تو وہ ان کو 5000 کا نوٹ دے کے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی کے ساتھ جا کے انجوائے کر لیں. تو آپ سوچیں نا, آپ نے تو اپنے بچوں کا بچپن کھو دیا. بالکل. وہ حسین لمحات, یہ ساری چیزیں بھی تو ڈیزائر ہے نا, بچوں کی بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. بالکل. جب یہاں ہم بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے مزید اس ٹاپک پہ, کیونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے اور بڑا ڈرائی ہے, اور شاید سچ سننا ہمیں پسند بھی نہیں. تو سچ بولنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے, اور سچ سننے کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے. تو جگرا سننے کے جگرے کے لیے ہم بات کرتے ہیں, اور اس پر ہم ایک بہت اچھا سا OST سانگ ہے, ہم وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ہے ہیلتار, میں ہوں ڈاکٹر سائرہ, میرے ساتھ موجود ہیں جویریہ بلال,
اور آج آپ کی میری ہم سب کی ذہنی صحت پہ بات ہو رہی ہے. اگر ہم بیٹھ کے جج کریں تو ہم محسوس کریں. جی ویلکم بیک. ہم بہت سارے مکس سانگ آپ کو سنا رہے تھے تاکہ آپ زیادہ فریش ہو جائیں اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم سے ہماری بات سن سکیں. اپنے مسائل اور اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 021 کا کوڈ ڈائل کیجیے 99213663 پر, یا آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 8881 پر. موبائل کے میسج کے رائٹ آپشن میں جائیے, SPR لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام اپنا پیغام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 8881 پر. جی ہاں, ابھی جویریہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ہماری, اور ڈپریشن, ٹینشن, یہ ساری تھوڑا سا ہم ڈیفائن بھی ضرور کریں گے, کیونکہ اکثر لوگ جس کو ڈپریشن سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹینشن سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بائی پولر نیچر. بائی پولر نیچر کیا ہے؟ یہ بڑا کامن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, اس کو بتانے کا, ڈیفائن کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ جو بندہ رہ رہا ہے وہ بائی پولر سنڈروم کا پرابلم کا شکار ہے, اور ہم اس کو بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ ٹرمز, یہ ایکسپریشنز بڑے کامن ہو گئے, اب سننے میں آتے ہیں. اب ہم سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, بہت چیزوں کا ہمیں ایکسپوجر ہے. انڈرسٹینڈنگ اس لحاظ سے ڈیولپ نہیں ہو رہی, تو یہ ورڈز تو بہت ایزیلی یوز ہو گئے, اور ہم ایسے یوز بھی کر لیتے ہیں بہت کیجولی. کسی کو بھی کہہ دیا یہ تو بائی پولر ہے, یہ تو کچھ اور ہے, لیبلز لگا دیتے ہیں. لیکن جب ہم یہ ایکچوئل بیماریاں ہیں اور ان کے ایکچوئل ڈائگنوسس ٹولز ہیں. تو جس طریقے سے ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور بیماری ہو, لیور سے ریلیٹڈ, کڈنی سے ریلیٹڈ, تو اس کے ایکچوئل ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے. اسی طرح سے یہ بیماریاں یا یہ النیسز, ان کے بھی ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں. پرہیپس کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی ایکس ریز نہیں ہے, لیکن ڈائگنوسٹک پراپر ٹولز ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, جن کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ان ٹولز کو یوز کر کے پراپرلی ڈائگنوز کرتے ہیں. اور اس طریقے سے کیجولی یوں کسی کے اندر ہمیں کوئی چیز نظر آئی جو ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھی ہے اور ہمیں لگا, تو یوں کہہ دینا بہت میں کہوں گی غلط بات ہے, کیونکہ ورڈز کا, آپ کی باتوں کا امپیکٹ ہوتا ہے دوسروں پہ. لوگ پریشان ہوتے ہیں, سیریسلی لے لیتے ہیں ان چیزوں کو. تو جو آپ نے ابھی بائی پولر کا ذکر کیا, DSM-5 جو کہ جسے میں کہوں گی سائیکالوجسٹ کی بائبل ہے, کہ اس ہر چیز, ہر بیماری کے ڈائگنوسس کے اس کے اندر ٹولز اور کرائٹیریا ڈسکرائبڈ ہیں. اس کے اندر پراپر اس کے کرائٹیریا دیے ہوئے ہیں. اس بائی پولر کو ڈائگنوز کرنے کے پراپر اسیسمنٹ ٹولز ہیں. اور بائی پولر جس کے اندر جنرلی ہم ایک عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک شخص اگر بہت زیادہ آسیلیٹ کر رہا ہے یا شفٹ کر رہا ہے بٹوین اے ویری ڈپریسو فیز, جب وہ بہت لو ہو جاتا ہے اور کمرے میں بند ہو جائے یا خاموش ہو جائے یا لوگوں سے دور ہو جائے, اور کچھ عرصے بعد وہی شخص بہت یا تو غصے میں آ جائے یا مینک سٹیج میں آ جائے یا بہت ایکسائٹیڈ ہو جائے اور ہر کام جلدی جلدی تیز تیز کرنے لگے, بہت تیز تیز بات کر رہا ہو یا بہت تیز تیز کام کر رہا ہو, یا غصے میں بہت جلدی آ جائے, یا خوش بہت زیادہ ہو, ہنستا ہو زور زور سے, یا خوشی کا اظہار, یعنی خوشی کا اظہار اور غم کا اظہار دونوں بہت پولر اپوزٹ, ان-بیلنسڈ, اور ایک ٹائم پہ یعنی یہ دونوں مکس نہیں ہو رہے. ایک فیز آتا ہے بہت ڈاؤن فیز, اور ایک فیز آتا ہے بہت ہائی فیز, اور ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک یہ فیزز رہتے ہیں, اور یہ فیز چلتا جا رہا ہے, یعنی لوز اور ہائیز, پھر لوز اور ہائیز. تو اس سچویشن کو ہم ایز بائی پولر ڈس آرڈر ڈائگنوز کرتے ہیں. بٹ اگین یہ لے مین کا کام نہیں ہے, کیونکہ اس کے پراپر ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ٹولز ہیں جن کو یوز کر کے ایک سائیکالوجسٹ
ان کو ڈائگنوز کرتا ہے. اچھا یہ ضرور ہے, although میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک لے مین کا کام نہیں ہے اس کو ڈائگنوز کرنا, مگر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ان ہائی موڈز اور لو موڈ سے گزر رہا ہے بار بار, تو ضرور کنسلٹ کریں, ضرور سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور اس کو اسیس کروائیں, کیونکہ نہ صرف ان گھر والوں کی جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے اس افیکٹ کرتا ہے یہ ان کو, بلکہ اس شخص کی اپنی زندگی بھی تو کتنی مشکل میں آئی ہوئی ہے نا. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ دے کین ہیلپ. اگر کسی کے کڈنی میں کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا قصور نہیں ہے, اگر کسی کے لیور میں کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا قصور نہیں ہے, اس کو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزر رہا ہے تو اسے بدنام نہیں کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ہمدردی کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اور اس کو لے کے جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس, ڈائگنوز کروائیں, اور اس کے بعد وہ سائیکالوجسٹ اس طرح ٹریٹ کرنا چاہے تو ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں, تاکہ اس کی بھی زندگی آسان ہو, وہ بھی ایک بیٹر لائف سٹائل کی طرف آ سکے, اور گھر والوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو. بالکل, بہت زبردست بات کہی آپ نے, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جس طرح ہم فزیکلی ill ہوتے ہیں صحت میں, اور ہمیں کوئی درد ہوتا ہے یا ہمارے گھر میں کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم فوراً سے لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, کیونکہ وہ نظر آ رہا. جی, مینٹل ہیلتھ النس یا مینٹل النس ایسی ہے کہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, بالکل یہ محسوس کی جا رہی ہوتی, بالکل. اور اپنی محسوسات میں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور ہوتا بھی یہی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے سائیکیٹرسٹ کلینک ہیں جس میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے پیشنٹس کو, گھر والے چھوڑ آتے ہیں. انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد بندہ اور جو رہا صاحب بھی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سیڈلی مینٹل ہیلتھ کا جو حال ہے اور مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کا جو حال ہے, کیونکہ سب سے بڑی چیز جو میں کہوں گی ریگولیشن نہیں ہے, کاروبار بن گیا نا, کاروبار بن گیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی لائسنسنگ سسٹم نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن سسٹم نہیں ہے, آپ کی کوئی لائسنسنگ باڈی نہیں ہے جو آپ کو لائسنس کرتی ہو کہ آپ کی پروٹوکولز کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کا انسٹیٹیوشن ہے جو آپ نے بنایا ہے فار ان پیشنٹس, وہ سرٹن کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. وہاں پہ جو لوگ آپ نے امپلوائے کیے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے سرٹن کرائٹیریا میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور جب یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہوں گے, جب چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا, تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کا کیا حال ہوگا اندر سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر تو ہم جان چھڑانے کے لیے اس شخص سے کسی کو ایڈمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن اگر ہم ایکچولی اپنے لوڈ ونس کے لیے اف وی کیئر اباؤٹ دیم, اگر ہمیں ان کی فکر ہے, اگر ہم ان کے لیے کوئی بہتری چاہتے ہیں, تو ضرور ان جگہوں کو چیک آؤٹ کریں, پہلے ریسرچ کریں, دیکھیں کہ جہاں پہ اگر کوئی ایڈوائز کر رہا ہے کہ ان کو ان پیشنٹ کیئر کی ضرورت ہے تو اس جگہ میں کس لیول کی کیئر ہے, کیا ریگولیشنز ہیں, کون سے پروٹوکولز ہیں جو وہ فالو کر رہے ہیں, تو ضرور چیک کریں. اگر ہم کسی ایسی جگہ ڈال دیں گے جہاں پہ اس شخص پہ بھی ظلم ہی ہو رہا ہے, تو obviously جب وہ ریلیز ہو کے باہر آئے گا تو وہ فنکشنل لائف تو نہیں گزار سکے گا. اور بلکہ سمجھے ایک فیکٹری میں اور بندہ برا ہو تیار ہو گیا تو باہر آتا ہے, اگر جی, اور اگر بوڑھا ہے تو ڈیڈ باڈی آتی ہے. اور اگر وہ ایک فنکشنل لائف نہیں گزار سکے گا تو وہ آپ کے اوپر بھی بوجھ ہوگا, اور وہ آپ اس سے آخر میں پریشان ہی ہو جائیں گے, اور وہ اس کی اپنی لائف کتنی مشکل گزرے گی. سیلف ورتھ, ڈگنیٹی ایک فنکشنل لائف گزارنے سے ہی آتی ہے نا. بہت ضروری ہے, جہاں بہت سارے کارنرز ہمیں اپنے ٹھیک کرنے, وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کارنر کو سب سے پہلے ٹھیک کریں, کیونکہ جب ہم مینٹلی سیٹسفائی ہوتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں بھی اچھی لگتی ہیں, بالکل, اور نظر آتی ہیں, بالکل. لیکن جب آپ مینٹلی سیک ہوتے ہیں تو بڑی بڑی خوشیاں بھی آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, مطلب اس میں بھی کوئی چام نہیں ہوتا. بالکل, جو آپ نے بات کی نا, ایکچولی بات یہی ہے کہ کیونکہ ہم فزیکل النس کی اتنی اوپنلی بات کر لیتے ہیں اور اس سے کوئی شیم ایسوسیٹ نہیں کرتے,
تو ہم ان کی بات بھی کھلے عام کرتے ہیں اور ان کو ان کی اپلفٹ کے لیے یا ان کے اندر مزید فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے بہت بات اوپنلی ہوتی ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ سے ہم ایسوسیٹ ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ ایڈمٹ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ایشو ہے جس کو ریزولوشن کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے، اویئرنیس پھیلانا تو دور کی بات ہے. کتنی سیڈ ہے نا یہ باتیں. ہمارے اطراف میں ہمارے بہت پیارے اچانک سے خاموش ہو جاتے ہیں، یا ان کا رونا دھونا بڑھ جاتا ہے، یا غصہ بڑھ جاتا ہے. ہم زیادہ تر یہ تو شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل بھائی غصہ بہت بڑا ہوا ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مجھے بھی نہیں چھوڑتے، لوگوں کے سامنے بھی نہیں، بدتمیزی کرنا. لیکن کبھی ہم سچ مچ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا ایشو ہے ایسا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پریٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پریٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ ایسے کہ دبا کے رکھنا ہوتا ہے اپنی عورتوں کو، لیکن بعض دفعہ واقعی ایشو ہوتے ہیں، ہم ریزالو کر بھی سکتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ یہ نیڈ ارائز ہونا کہ عورتوں کو دبا کے رکھنا ہے، وہاں بھی کوئی ایشو ہے انڈر لائن. ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے نا کہ عورتوں کو دبا کے رکھنا ہے، یہ بھی انہیلدی مائنڈ سیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایشو سے ہی اٹھ کے آ رہا ہے. ایون دیٹ نیڈ سم کائنڈ آف ریزولوشن. اور ہمیں اگر پھر وہی بات ہے، ہاں ٹرانسفر ہوگا کہ ہم پھر اس کے بعد کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور دیکھیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. بٹ ایکچولی ہمارے اندر اس چیز کے لیے بہت ایکسیپٹنس ہے نا کہ مرد ہے ایسے ہی ہوگا، تو پھر ہم ٹریٹمنٹ کی طرف کیوں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم assumptions پہ اور بلیوز کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح گزارا کرنا ہے. اس سے آپ کی اپنی لائف بھی میزریبل ہوتی ہے اور دوسرے کی تو ہوئی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا یہ چیزیں ساری تو چل رہی ہیں اپنے ساتھ، تو ہم اب تک تو گھر کو ہی ڈسکس کرتے رہے، ایک ہسبینڈ وائف اور ایک بچوں کے ساتھ جو ان کا. میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے ہسبینڈ وائف کا نام لیا تو میں ایکچولی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کے لیے بھی بہت کم اویئرنیس ہے کہ بہت دفعہ ہسبینڈ وائف بھی اپنے ایشوز میں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ وہ آپس میں اپنے ایشوز ریزالو نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے سفر کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ان کے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی کپلز کاؤنسلنگ، میرا خیال ہے کپلز کاؤنسلنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت کم اویئرنیس ہے اور شاید لوگوں نے سنا بھی بہت کم ہوگا، اور اتنی زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. لیکن اگر جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ اتنا افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ اپنے ایشوز نہیں ریزالو کر پا رہے، تو میں بہت ریکویسٹ کروں گی ان لوگوں سے کہ ضرور آئیں کپلز کاؤنسلنگ کی طرف، کیونکہ ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ آپ بیٹھ کے ایک نیوٹرل انوائرمنٹ، اگین جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر لڑکے کے گھر والے بیٹھیں گے تو ان کی بھی ایک بایس ہوگی، لڑکی کے گھر والے بیٹھیں گے ان کی ایک بایس ہوگی. تو ایک نیوٹرل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے جہاں پہ ایک میڈیٹر کے طور پہ ایک کاؤنسلر آپ کے ساتھ موجود ہو اور دونوں کو اپنے بات کہنے کا موقع مل جائے، جہاں پہ دونوں اپنی کلیریفائی کر لیں اپنے پوائنٹ آف ویو یا جس بات سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور اگلا شخص نہیں سمجھ پا رہا ہے یا وہ کہہ ہی نہیں پا رہے. بعض دفعہ ہمیں جس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کے کسی ایٹیٹیوڈ سے یا ہسبینڈ کو وائف کے کسی ایٹیٹیوڈ سے، تو ہم وہ ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ کو ایک پلیٹ فارم، ایک جگہ مل جائے جہاں پہ آپ کہہ پائیں اور اگلا سن لے، کیونکہ ایک کاؤنسلر، ایک میڈیٹر پھر آپ کو وہ جگہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کی وائف بات کریں گی تو ہسبینڈ خاموشی سے سنیں گے اور جب ہسبینڈ بولیں گے تو وائف سنیں گے، تو وہ جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی طرف آنا چاہیے، بجائے اس کی کہ خدا یا تو آپ کی زندگی بے سکونی میں گزر جائے یا پھر گھر ٹوٹ جائے. یہی دو آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اور یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ گھر ٹوٹنا ہی تو مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل. اب معاشرے میں کئی خرابیاں اس وجہ سے بھی تو پھیل رہی ظاہر ہے، یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ نے نیڈ رکھی ہے. بالکل. تو آپ کے لیے آپ کا پارٹنر ایک لباس کی طرح ہے، جیسا قرآن میں ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو اس لباس کو تار تار ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لباس کو در حقیقت اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کی برائی کر رہے ہیں یا اپنی وائف کی برائی کر رہے ہیں، دیٹس مین ہم اپنا لباس خراب کر رہے ہیں.
تو یہ چیزیں اگر شروع سے بچپن سے مائیں اسپیشلی بیٹوں کی بیٹیوں کی تربیت میں ڈالیں تو یہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سارے سائیکالوجسٹ جو ہے نا گھر بیٹھ جائیں گے. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی یا کہوں گی کہ میں تھوڑا سا ڈیفر بھی کرتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ دو لوگ جن کی شادی ہو جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ابھی بھی میجورٹی آف ویڈنگز جو ہے وہ پیرنٹس سیٹل کرتے ہیں, ارینجڈ ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اور ایک عورت کمپیٹیبل ہوں, ایسا ضروری نہیں ہے. اور اس میں ان کے کمپیٹیبل ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ آدمی برا ہے یا وہ عورت بری ہے, بس وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. ضروری ہے کہ نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں ایک اچھے طریقے سے, ایک مہذب طریقے سے الگ ہو جانا بھی کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے دین نے اس چیز کی اجازت دی ہے. تو ایک اچھے طریقے سے, مہذب طریقے سے, سویلائز طریقے سے جی الگ ہو جانا, بجائے سے کہ آپ ایک فیملی بھی شروع کر دیں اور اس میس میں بچے بھی لے آئیں اور وہ بھی سفر کرتے رہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہاں اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ قائم رہ سکتا ہے, لیکن بیچ میں کچھ ایشوز آ گئے ہیں فیملی انٹرفیئرنس کی وجہ سے یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, تو ضرور آپ اپنے اس رشتے کو بچائیں اور ایک میڈیٹر کے پاس یا فیملی کاؤنسلر کے پاس یا کپلز کاؤنسلر کے پاس ضرور آئیں, تاکہ آپ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر مل سکے نیوٹرل قسم کا, جہاں پہ آپ دونوں اپنے دل کی بات کہہ سکیں, ایکسپریس کر سکیں, اور شاید ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے, شاید یہ رشتہ بچ سکے. پروگرام ہے ہیلتھ آر, ہم باتیں کر رہے ہیں مینٹل النس پہ, کیونکہ بہت ضروری ہے. ہماری فزیکلی النس پہ تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں, کبھی کارڈیولوجسٹ سے, کبھی یورولوجسٹ سے, کبھی جو ہے جنرل فزیشین سے یا فزیوتھراپسٹ سے, جن سے بھی ہم بات کریں. لیکن ہم جب مینٹل النس پہ بات کرتے ہیں تو ہم سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں, اور ان کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بات ہے, تو آپ آ کے جو ہے ڈسکس کریں. اور یہاں دیکھیے یہ پلیٹ فارم آپ کو فری پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آپ صرف ایک اپنا فون اٹھائیں اور کال ڈائل کریے 99213663 پر کال کر کے آپ ہمیں بات کر سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے. ابھی پورا 1 گھنٹہ باقی ہے. یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, موبائل کے میسج کے رائٹ آپشن میں جائیے, SPR لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے, اپنا نام لکھیے, شہر کا نام ضرور لکھیے گا, اسے بھیج دیجیے 8881 پر. پروگرام سن سکتے ہیں آپ sindhpolicefm.com پر, ہمارا ٹرانسمیٹر وہاں پہ آن ہے. آپ ڈائریکٹ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ, اور فیس بک پر تو ہم نے آپ کو اپنے جلوے دکھائی ہی دیے ہیں, تو فوراً سے ٹیون کریں سندھ پولیس FM 88.6, آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر. یہاں ہم لیں گے نیوز بریک. ابھی نیوز بریک میں 1 منٹ باقی ہے. مختار مجھے اشارہ کر رہے ہیں, سوری بھول گئی تمہارا نام بیٹا, دیکھا میں بھی شاید مینٹل النس کی طرف جا رہی ہوں. جی مظہر مجھے اشارہ کریں کہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. تو مظہر میں یاد آ گیا, دیکھو تمہارا نام تمہیں دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا. یہاں باتیں ہو رہی ہماری ماحول سے متعلق. دیکھیں بیماریاں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر ذہنی طور پہ کوئی بیمار ہے اور وہ آپ کے گھر کے پورا ماحول کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے, تو آپ اچھے بھلے ہوتے ہوئے بھی بیمار ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اب ہم آپ کو نیوز بریک کے بعد جوائن کریں گے. اس وقت آپ سنیں گے نیوز بریک سندھ پولیس FM 88.6. جی ویلکم بیک. پروگرام ہے ہیلتھ آر, میں ہوں ڈاکٹر سارا, میرے ساتھ موجود ہیں جویریہ بلال, اور سائیکالوجی پہ ہم بات کر رہے ہیں, مینٹل النس پہ ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ہیں سائیکالوجسٹ اور آپ دیکھتی ہیں مریض ایسے جو اپنے مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, کسی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کسی اینزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں لے کے ان کے پاس آتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا بیہیویئر جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا, جن میں ایک بڑا آج کل ٹرم سنی جا رہی ہے ڈیمینشیا. جس سے وہ جو والدین کی بات کریں گے, جی میرے والد ڈیمینشیا کا شکار ہے, میری والدہ ڈیمینشیا کا شکار ہے. واٹ از ڈیمینشیا, یہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈیمینشیا پہلے تو ہم جنرلی اولڈ ایج کے لوگوں میں ہی سنتے تھے, بٹ اب
بٹ ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف اولڈ ایج میں ہی شروع ہو. ڈیمینشیا ینگ لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. ڈیمینشیا بیسیکلی میموری لاس کا نام ہے. جب آپ اپنی پریزنٹ، جو آپ کا پریزنٹ ہے، جو آپ کی پریزنٹ لائف کی میموری ہے، وہ فیڈ ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کی جب میموری ہی فیڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو آبویسلی آپ کی ججمنٹ پاور کم ہو جائے گی، آپ کی ججمنٹ سکلز افیکٹ ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کنفیوزڈ رہیں گے کیونکہ آپ اپنی جب پریزنٹ انوائرمنٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں رہ پا رہے، آپ کی میموری میں وہ چیز سیٹل ہی نہیں ہو رہی، تو آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ بھی ہو جاتے ہیں. جب یہ اور ایڈوانس کرتا ہے تو ہم اس کے سٹیجز ہیں، اور جب یہ بڑھتا ہے تو پھر شاید آپ کو بولنے میں بھی تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے. آپ بریک آف ہونے لگتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ کمیونیکیشن ہی تو وہ سب سے بڑی چیز ہے نا جو آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے پاسٹ کی طرف جنرلی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آپ ان جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس سے ریلیٹڈ ہیں، ان ریلیشنز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بہت لوگ جن کو ڈیمینشیا ہے وہ اکثر اگر ان پہ نظر نہ رکھی جائے تو وہ کبھی گھر کا دروازہ کھول کے باہر بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان پرانی چیزوں کو جو ان کے ذہن میں تو بار بار آ رہی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ان کے پاس سے ریلیٹڈ ہیں. شاید اپنے پیرنٹس کا گھر، شاید اپنے پیرنٹس، یا وہ ریلیشن شپس جو اب گزر گئے، تو آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں. تو ڈیمینشیا کے لیے اس کی مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی پروفیشنل سے کنسلٹ کیا جائے. ریورسبل یہ نہیں ہوتا جنرلی، شاید کچھ کیسز میں ہو، بٹ جنرلی ریورس کرنا اس کو مشکل ہے. اس کی شروعات کیوں اس طرح بڑھتی ہے؟ کیا ہماری اٹینشن اپنے ان لوگوں کی طرف سے کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مس کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی پریکٹیکل لائف سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو خالی بیٹھے بیٹھے؟ یہ جنرلی اس کے فزیکل ریزنز ہوتے ہیں. اس کے ریزنز فزیکل ہیں اور ایموشنل یا انوائرمنٹل کم ہیں، اور آپ کے برین میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجز ایسے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس کو کاز کرتے ہیں. جنرلی اس کے فزیکل ریزنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے برین سٹرکچر میں چینجز، آپ کے کیمیکل سٹرکچر میں چینجز جو آپ کے برین میں ریلیز ہو رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت انٹریکیٹ بنایا ہے اور بہت ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو ہمارے برین میں چل رہا ہے، جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. کتنی نروس کا سسٹم ہے، کتنے کیمیکلز کا سسٹم ہے، ڈسکور بھی نہیں کیا ہے. تو ایک بہت انٹریکیٹ سسٹم ہے، اور جب یہ اچھا چلتا رہے تو بہت اچھا چلتا رہتا ہے. بٹ کوئی بھی چیز امبیلنس ہونا، اس کے اسٹرکچر میں چینج آنا، یا اس کی کمپوزیشن میں چینج آنا، یا ان کیمیکلز میں چینج آنے سے بہت چیزیں ہمیں اس طریقے سے افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ ایک بیماری ہے جو جنرلی اس کے فزیکل کازز ہیں. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جہاں پیرنٹس میں سے اللہ سلامت رکھے کوئی ایک یا دو ہیں، اسپیشلی جو سنگل رہ جاتے ہیں، ان میں ڈیمینشیا میں زیادہ نظر آ رہا ہے. ہمیں پارٹنرشپ ٹوٹنا بھی افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں پارٹنرشپ ٹوٹنا ہمارا جو ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ ہمیں فزیکلی بھی افیکٹ کرتا ہے نا. تو جو اگر آپ کانسٹنٹلی ان اسٹیٹ آف لونلینس ہیں، یا آپ کانسٹنٹلی ان اسٹیٹ آف نیگلیکٹ ہیں، یا کانسٹنٹلی آپ کے اوپر آپ کے پاس وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو یا آپ کو اٹینشن دے رہا ہو، تو obviously اس کے فزیکل امپیکٹ بھی ہوں گے. اور تو ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، یہ بھی obviously بالکل پاسبل ہے اور ہوتا ہے. لیکن اٹس سیڈ کہ وہ پیرنٹس جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، جنہوں نے ہمیں اتنی اپنی پوری لائف ہمارے اوپر، جس ایک طریقے سے ہمارے ہی بہتری کے لیے، ہمیں بڑھانے کے لیے، ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے گزار دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، ان کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت، توجہ بہت کم ہمارے پاس ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اتنے بزی ہو گئے اپنی لائف میں
اور ایک طریقے سے ایک اسپیئر پارٹ کی طرح سے یا ایک انوانٹیڈ یہ فیلنگ بہت پینفل ہے اگر ہم سوچیں تو. ہاں جی بالکل, ٹو بی انوانٹیڈ کہ وہ جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں مر جاؤں, کیونکہ ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو. یہ بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے اپنے آپ کے لیے سوچیں اور آپ ان کے لیے سوچنا شروع کر دیں کہ ان کے لیے بوجھ بنتے ہیں. آپ نے ابھی ڈیمینشیا کا ایکچولی نام لیا, تو ایک شخص جو ڈیمینشیا سے گزر رہا ہے جو کہ فنکشنل نہیں رہا, کیونکہ وہ اب کچھ کوئی کسی کام کا نہیں رہا نا, جو پاسٹ میں چلا گیا ہے, جو پریزنٹ سے جس کی میموریز ہی بریک آف ہو رہی ہیں, پھر جو کنفیوزڈ رہتا ہے, جو ڈیسیژنز نہیں لے سکتا, اس کے علاوہ منی سے ریلیٹڈ یا کسی اور ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ وہ رسپانسبلٹی سے کچھ کام کر بھی نہیں سکتا, تو اور گھر کھول کے بھی نکل جاتا ہے. تو ایک فیملی کے لیے اس وقت ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف پریزنس کہ وہ ان کو سمیٹ لیں اور ان کا خیال کر سکیں, ایز اپوز ٹو اندر فیملی جو کہ انہیں پھر بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیں, تو اور کتنا بری طرح افیکٹ کرے گا, اس دن اور کیس خراب ہی ہوگا انفیکٹ انسٹیڈ آف کے بہتر ہو. اچھا ڈیمینشیا کو ویسے اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی, میں نے پڑھا انگلش میں ہے کیونکہ, اور میں ڈیل جنرلی کیونکہ اپنے کورسز وغیرہ بھی اور جن لوگوں سے ڈیل کرتی ہوں وہ انگلش کی ٹرمینالوجی یوز کرتی ہوں, تو یہ تو بلکہ شاید میرے لیے بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. ہاں, ان کو پتہ چلے کہ ہم ڈیمینشیا پہ بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈیمینشیا ہے, ایکچولی وہ ڈیمینشیا کس پیراہے میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں ڈیمینشیا بالکل اگر آپ کو لگے کہ آپ کی اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں, ایون اگر کوئی شخص جو آپ کو لگے کہ بھئی یہ تو بزرگ ابھی ہے نہیں, ان کی تو ایج اتنی زیادہ ہے نہیں, تو ایسا نہ سوچے کہ یہ ینگ ایج میں سٹارٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو لگے کہ وہ بہت زیادہ بھولتے, دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہم سبھی اب آج کل ہماری بھول ہو گئی ہے, چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں, یا کوئی کمٹمنٹ کر کے یا کوئی کام کہہ کے یا کوئی چیز خود سوچ کے بھول جاتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے اگر بات ہے, اگر وہ اپنے ریلیشن شپس کو بھولتے جا رہے ہیں, اگر وہ ان کو اپنے بیٹی کو یا جو گھر میں ساتھ رہتے انہیں پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے, یہ آپ کو لگے کہ یہ بات تو ابھی کی تھی اور ان کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہے, یا وہ کنفیوزڈ لگے آپ کو, یا لگے آپ کو کہ وہ باہر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں بار بار, یا وہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھا پا رہے, تو آپ بالکل میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ضرور جائیں, گو ٹوورڈز گیٹنگ پروفیشنل ہیلپ. آپ ضرور پروفیشنل ہیلپ لیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں, کیونکہ شاید ڈیمینشیا ریورسبل تو نہیں ہو لیکن مینیجبل ضرور ہے. ہم اس کو جس سٹیج تک وہ پہنچ گیا ہے کوشش کر کے اسے اس سٹیج تک لمٹ کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے, یا پھر اس کی پروگریشن کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. میں بتا دیں چلوں کہ ڈیمینشیا کو دراصل بھولنے والی بیماری یا بھولنے کی بیماری کہتے ہیں. جیسے آپ کو سامنے دیکھ کے آپ کے پیشنٹ کو آپ کا نام یاد نہ آئے, یا وہ آپ سے کچھ کہتے کہتے رکے اور پھر کیا میں بھول گیا. بالکل مطلب بالکل. اور جب کھاتے کھاتے اکثر جو ہے لانگ ٹرم مطلب پاز میں چلے جانا, سلو ہو جانا اپنے کاموں سے, تو یہ ساری چیزیں ڈیمینشیا میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے مریض, تو خدا رہا اس کی بہت کیئر کیجیے, اسے ٹائم دیجیے. بالکل بالکل بہت ضروری ہے, ہر چیز وقت مانگتی ہے. دیکھیں آپ پلانٹ بھی ہم کوئی ڈالتے ہیں نا, بوتے ہیں بیج, تو وہ بھی آپ کا وقت لیتا ہے. بچہ بھی بڑا کرتے ہیں تو بچے کو بھی وقت لگتا ہے بڑے ہونے میں, اور آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے. جو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ موبائل دینے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ جتنی پریشان ہوتی ہیں تو ایڈلٹہڈ میں آنے کے بعد ان کے وہ پھر وہی جانتے ہیں, وہ ریلیشن شپ ہی نہیں ڈیولپ ہوتی, وہ بانڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوگا. تو پھر جب ہمیں اس بچے کی ضرورت ہوگی تو وہ کیونکہ وہ بانڈ ڈیولپ ہی نہیں ہوا, تو وہ بچہ کیسے آپ کی طرف آئے گا. وہ اس کو احساس ہی نہیں ہے آپ کی تکلیف کا. اگر آپ کہتے ہیں سر میں درد ہے تو اس کو فیل ہی نہیں ہوتا, بالکل, اس کو وہ ٹائم ہی نہیں دیا, کیونکہ جب اس کے سر میں درد تھا تو آپ بزی تھے. بزی تھی. اور دوسری بات یہ آج کل تو ویسے ہی احساس کم ہے. بالکل, موبائل نے بڑا احساس سے عاری کر دیا ہے ہمیں. بالکل, بہت ساری چیزیں ایکچولی ہم جو ہے نا, دیکھیں ہر کوئی ڈپینڈنسی چاہتا ہے, اٹینشن چاہتا ہے. ہم نے اپنی دنیا موبائلوں میں بسائی. بالکل, ہمارے فرینڈز آن لائن,
ہمارے ریلیٹیوز آن لائن, ہماری سوشل سرکل سارا آن لائن, اور ساتھ ساتھ ہماری شاپنگ آن لائن, نہیں کیا گیا بالکل بھی آن لائن ڈلیوری. بالکل. میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو یہ ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود جا کے خریدنا پسند کرتے ہیں, یا جا کے اپنا ٹرانزیکشن, کیونکہ انہیں وہ ہیومن انٹریکشن چاہیے. دیکھیں ہمیں بہت فیسلٹیز تو مل گئی ہیں, ہر چیز آن لائن, ہر ٹرانزیکشن آن لائن کر لینے سے, لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ ہیومن انٹریکشن ہم سے کم ہوتی جا رہی ہے. مشینی دور میں چلے گی, اور یہ افیکٹ تو کرے گی ہمیں, ایٹ سم پوائنٹ آ کے ہمیں افیکٹ کرے گی, اور کر رہی ہے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے, ایک انسان کو انسان کی ضرورت ہے. بالکل, انسان کو انسان کی ضرورت ہے, اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, اور ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہیں, انسان کو انسان کی ضرورت ہے, اور آپ کے ساتھ ہم فون پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, SMS کے تھرو انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ویب سائٹ کے تھرو بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیں سینٹ پولیس FM 88.6, آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر, اور میں تو کہتی ہوں آپ کی زندگی کے سفر میں, آپ کی صحت کے سفر میں بھی آپ کا ہم سفر ہے. یہاں میں نازیہ حسن کا بہت پیارا سا, بہت دھیمے لہجے والا, بہت سویٹ میلڈی کا ایک سانگ پلے کروں گی جو مجھے تو بہت پسند ہے. امید ہے آپ کو بھی بہت پسند آئے گا. ہمارے ساتھ رہیے, کہیں مت جائیے گا. آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. قریب پیار دین گہنا, بہت سافٹ میلوڈی, اور سانگ سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ سانگ میں کھو جائیں اور بھول جائیں اس چیز کو کہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں ہیلتار میں ہمارے ساتھ. میں ہوں ڈاکٹر سائرہ, میرے ساتھ موجود ہیں جویریہ بلال, اور ہم بات کر رہے ہیں مینٹل النیس اینڈ ذہنی تناؤ, ذہنی بیماریاں, اور ان پر سائیکالوجیکل سمٹمس ہوتے ہیں یا سائیکالوجیکل ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جن لوگوں کو سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. ایک بہت زبردست ابھی بریک کے دوران بات ہو رہی تھی, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو آپ بتا رہی تھی, اور میں نے بھی اپنے پوائنٹس میں لکھا تھا جس سے بات ہوئی. اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ دیکھیں, بہت دفعہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں کوئی اس طریقے کے ہمیں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹرامیٹک ہوتے ہیں. وہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہم بہت دفعہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کسی نے آ کے آپ کے اوپر کوئی ویپن اٹھا لیا, آپ انجریز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ سے شاید اب بہت عام بات ہو گئی ہے موبائل سنیچ ہونا, لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے وہ اس کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی بریک اینڈ انٹر کر لے, آپ کے ریلیشن شپس میں آپ کے کوئی ایسا ہو جو بہت وائلنٹ ہو, آپ کے ساتھ مار پیٹ کی ہو. پھر ہم بات کریں گے کہ خدا نخواستہ خواتین کے ساتھ اسالٹ یا ریپ کہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو. تو یہ سب چیزیں ہم عام طور پہ جن لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ چلو بھول جاؤ. تو یہ بھولنا جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر لگ جائیں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اپنے آپ کو اپنا دل بہلائیں. یہ بھولنا ہمارے بس میں ایکچولی ہوتا نہیں. ہم شاید لوگ بھولنے دیتے بھی نہیں ہیں. تو ہم شاید اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اب لوگ کہیں گے کب تک اس کے بارے میں یہ ایک ہی بات کرے جاتے ہیں. لیکن اندر تو وہ بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ ٹراما بیٹھا ہوا ہے آپ کے اندر, اور وہ ٹراما پھر کس طرح سے باہر آئے گا. جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایکسپریشن مانگے گا, وہ باہر تو آئے گا. ہمیں بہت یا تو نائٹ میئرز آتے ہیں, ڈراؤنی خوابوں کی صورت میں باہر آتا ہے, یا بار بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں موجود ہیں. ہم یہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, بات کر رہی ہوں, بات کرتے کرتے کوئی بات آپ ایسی کہہ دیں گی جو مجھے ایک دم سے یاد آ جائے گا, اور میں آپ کے بیٹھی تو موجود تو اس کمرے میں ہوں گی فزیکلی, مگر میں ایبسنٹ ہو جاؤں گی اور میں اسی جگہ اپنے ذہن میں واپس چلی جاؤں گی, اور مجھے لگے گا کہ یہ میرے ساتھ دوبارہ ہو رہا ہے.
اور اسی طریقے سے سویٹنگ، جس وقت یہ ہم واپس اس ایکسپیرینس میں جا رہے ہوتے ہیں تو سویٹنگ، نوزیا، وامٹنگ، کانپنا شروع ہو جائے، انسان اس کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جائے، تو کوئی بھی چیز ہمیں واپس اسی مائنڈ سیٹ میں لے جا سکتی ہے جیسے جو ٹراما ہم نے گزارا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ توکل کر لو، بھول جاؤ، دھیان اپنا بٹاؤ، یا ادھر ادھر سوچو، کچھ اور سوچو، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز جو شخص اس ٹراما سے گزرا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائے. اگین پھر میں واپس شاید ایک جسے کہتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح سے بار بار یہ بات بولوں گی کہ ہمیں پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں سیکھ کرنی چاہیے پروفیشنل ہیلپ، کیونکہ ان چیزوں کے لیے علاج موجود ہے، ان چیزوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو سیریسلی لیں. اگر آپ کسی ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی وائلنٹ ایکسپیرینس ہوا ہے، چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں، مردوں کو کہہ دیا جاتا ہے مرد بنو، کیا ہو گیا، مردوں کی تو تکلیف کو سمجھا ہی نہیں جاتا. تو آپ یہ نہ کریں، اپنے ساتھ سنسیئر ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اگر آپ کسی وائلنٹ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، اگر آپ کو ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ اسالٹ کے، ریپ کے، اگر یا کسی اور قسم کے وائلنس کے، کڈنیپنگ ہوتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا، تو ضرور جائیں، اپنے آپ کو وہ امپورٹنس دیں. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو خود وہ امپورٹنس نہیں دیں گے تو چاروں طرف سے تو کوئی اور نہیں سمجھے گا. اگر آپ خود اگر آپ کسی اور کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے خدا نہ خواستہ اور اپنے آپ کو خود ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ خود ریچ آؤٹ کریں. آپ ڈھونڈیں کہ ایک بہتر سائیکالوجسٹ یا ایک بہتر کاؤنسلر جو آپ کو مل سکے، جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے، وہ ہیلپ ضرور لیں، کیونکہ ایک ہیلدی لائف گزارنا ہم سب کا حق ہے. اور زندگی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم سوچیں کہ اتنے بڑے یونیورس میں یہ ایک بہت یونیک ایکسپیرینس ہے جو ہمیں 70-80 سال جو ہمیں مل جاتے ہیں زندگی کے، جو یہ اللہ نے دی، ایک بہت یونیک ایکسپیرینس ہے جو شاید بہت کم اور چیزوں کو جو یونیورس میں ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، اور نہیں ہے وہ ایکسپیرینس جو ایک ہم گزارتے ہیں، ایک زندگی جہاں ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، اشرف المخلوقات ہے. تو اس زندگی کی قدر کریں اور اسے ایک بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں صحت کے ساتھ، اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے ضرور وہ ہیلپ سیک آؤٹ کریں. جو نعمت آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ضائع کیا. بالکل. اور یہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جو ریپ اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، اور وہ تو جب رہا ہوتا ہے اس کے پیرنٹس یا اس کے ساتھ اس کے لو ونس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ خوف ہماری خوف بالکل ہماری زندگی کو اگر کم بھی کرتا ہے، اور اگر کم نہ بھی کرے، جتنی اللہ نے زندگی لکھ کے بھیجی ہے شاید اگر ہم وہاں تک پہنچ بھی جائیں تو وہ کوالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. کوانٹٹی کو بھی کرتا ہوگا لیکن کوالٹی کو تو بہت زیادہ افیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر سے زندہ رہنے کی جسے کہتے ہیں وہ آس ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ لائف کی کوالٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک شیم کے ساتھ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی جو ہمارا وکٹم ہے ہم اسی کے ساتھ شیم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو وکٹم ہے. انفارچونیٹلی نہ شیم نہ کہ ہم اس کرمنل کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، وہ تو شاید اپنی زندگی گزار لیتا ہے بہت اچھی آگے بھی، لیکن جو شیم ہم اس وکٹم کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے وہی قصوروار ہے. تو اور باتیں بھی انفارچونیٹلی پھر میں کہوں گی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہوگا، کہیں ایسے چلی گئی ہوں گی، یا کپڑے اس قسم کے پہنے ہوں گے، یا کچھ اور کیا ہوگا. بے شک ہمارا ایک کلچر ہے اور ہمیں ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے کا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو کرمنل ہے وہی کرمنل ہے
اور وکٹم نے کرائم کمٹ نہیں کیا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ کے گھر میں دولت زیادہ تھی, آپ کا قصور ہے کہ آپ کے گھر میں ڈاکو آئے. قصور تو ڈاکو کا ہی ہے. تو ریپ وکٹمس کو ہمیں یہ اویئرنیس بڑھانی چاہیے کہ شیم ایسوشیٹ نہ کریں. کچھ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے فائٹ کیا جسٹس کے لیے, لیکن بہت کم ہیں. موسٹلی ہم ڈیورنگ فائٹ ان کو اتنا کچھ بیئر کرنا پڑا. ہو سکتا ہے اس ٹراما میں اس وجہ سے ان کے اپنے میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا. بالکل بالکل. وہ چیز ایسی ہوتی ہے کھو دینے کا ایک احساس کہ اس کے بعد شاید لوگ اٹھنا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ کو بار بار اس تکلیف سے, آپ ایک دفعہ تو اس تکلیف سے گزرے, پھر آپ کو بار بار لوگوں کے تانوں کی صورت میں یا ایون کورٹ کی ہیئرنگ میں سوالوں میں, تو آپ کو بار بار اس ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں ایکچولی خواتین کی, تو میں ایک چیز میں اپنی طرف سے بھی ریز کرنا چاہوں گی, جو کہ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بیکاز یہ خواتین کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر اویئرنیس بہت کم ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک عورت جب ماں بن گئی تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک طاقت دے دی گئی کہ اس میں وہ اب ہر طوفان سے, آندھی سے, طوفان سے وہ گزر سکتی ہے اور اسے اب کوئی چیز افیکٹ نہیں کرے گی, وہ چٹان بن چکی ہے. بالکل. یہاں لیتے ہیں ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا خوش رکھے, آباد رکھے, ہنستا رکھے, مسکراتا رکھے, آپ کو آپ کے مہمان کو بھی رکھے نہ رکھے, میرے بہن بھائی آواز میں سب کو مولا خوش رکھے. ابھی برا فقیر بات کر رہا ہوں, کراچی لینڈ سے مزدوری بھی کر رہا ہوں. آج آپ جو ہے دیر ہو گئی, آج آپ تو پروگرام شروع ہوتے ہی آپ کی کال آ جاتی ہے. ماشاء اللہ باقی ہم سنتے رہتے سارا کیا کرے غریب آدمی میں سارا. دیکھو نا, میں آپ کا پروگرام بھی سنتا ہوں, یہ پلستر بھی کر رہے ہیں ہم, اور نیچے سے اور ریتی اٹھا رہا ہوں, میں نے اس کا کیا بات ہے, پلستر کر رہے ہیں, ریتی اٹھا رہے ہیں, پروگرام بھی سن رہے ہیں. بھائی سب کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. یہ بتائیے پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آمین. آپ کو بھی پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ پروگرام باقی آپ کا ہے, جتنے بھی آپ کے پروگرام ہے نا, ایک میں ریکویسٹ کرنا ہے ہر زمانہ ایک سٹی پروگرام ہونا چاہیے. اس بار پروگرام دن کے آتا ہے 12 سے 2 بجے, لیکن ہر دن میں آپ کی کم مینیجر صاحب سن رہے ہیں, آپ کا بڑا صاحب سن رہے ہیں, اس کو میری ریکویسٹ کیا آج روڈ کے ایک پروگرام کم از کم سندھی کا, ایک پروگرام 1 گھنٹے کا بولے, 2 گھنٹے کا چلو, ایک پروگرام ایک دن آنا چاہیے. मूंखे सिंधी अचींदी आहे, मां ॻाल्हाईंदी आहियां, पर अहिड़ी सुठी न ॻाल्हाईंदी आहियां. ॾाढी सुठी न हूंदी आहे. चलें जी, इंशाल्लाह. आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम सुनते रहिए. खान बाबा सुनिए, आप सलमान अकबर खान भी आप सुनीर आबादी और आपको शक्कर से सुनने. वाह जी, बिल्कुल. ये हमें सुन रहे हैं और इनका बहुत शुक्रिया. ये हर शो में दुआएं देते हैं और अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे. अच्छा जी, क्या हम बात कर रहे थे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक माँ, एक और खातून जो है माँ बन गई, तो वो एक चट्टान बन गई और हर मुश्किल से गुजर जाएंगी. तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं. ये एक डिप्रेशन है जो डिलीवरी के बाद हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ख़वातीन को हो जाता है, और ये बहुत सीरियस चीज़ है. इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो खातून जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब आई है, एक मासूम बच्चे की, एक मासूम जान की, बहुत दफ़ा वो अपने अंदर ये ताकत भी महसूस नहीं कर पा रही होती कि वो अपना ख्याल करें, उस बच्चे का ख्याल करें, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करें, उसको वो मोहब्बत प्रोवाइड कर सकें जो उसका हक है. और होता ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई माँ स्ट्रगल कर रही है या कोई माँ अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दे रही या उसकी केयर नहीं कर रही, तो हम उसको बजाय हमदर्दी करने के हम उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं कि ये कैसी औरत है, इसके अंदर तो ममता ही नहीं है, ये तो अपने बच्चे का ख्याल नहीं कर रही. इंस्टेड कि हम ये सोचें कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इससे कोई मसला तो नहीं हो रहा, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है. तो मैं आप सब खवातीन से जो प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें अपने चारों तरफ. अगर तो आपको फील हो कि कोई खातून जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, वो आपको लग रहा है कि वो डिप्रेस्ड हैं, या वो जो सिम्टम्स होते हैं, अपना मुंह हाथ नहीं धो रही, अपने बाल नहीं बना रही,
بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہی, یا اس کا اگر پیمپر چینج ہونا ہے یا اسے کسی کیئر کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, اس کو نہلا نہیں رہی, تو ان کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے دیکھیں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, ہم انہیں کسی طرح ہیلپ تو نہیں کر سکتے. اور یہ چیز کبھی کبھی اتنی سیریس ہو جاتی ہے کہ کچھ خواتین ڈپریشن میں اپنی جان بھی لے لیتی ہیں. بالکل. وہ مائیں جن کی اس بچے کو ضرورت ہے, یا پھر اپنے بچے کو ہارم کرنے کی بھی کوشش کر سکتی ہیں, پریگننسی ہارم کر سکتی ہیں, یا اس نیو بورن کو ہارم کر سکتی ہیں. اور یہ بات کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ جان کے کر رہی ہیں, تو ان کو برا بھلا کہنے سے اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ تو اس مینٹل سٹیٹ میں ہے جہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر وہی بات ہے کہ یہ اویئرنیس اپنے اندر رکھیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے, اور اس بیماری کو بھی توجہ کی ضرورت ہے, اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ان اے ہیلدی وے اپنے بچوں کی کیئر کر سکیں. بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. اور ہم اطراف کے لوگوں کے متعلق سوچتے ہی نہیں ہیں. جب ایک نارمل انسان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہونا شروع ہو, جی وہی ایک الارمنگ سائن آتا ہے. بالکل. ایک آپ کی دوست ہیں اور وہ آپ سے بہت اچھا ملتی ہیں, اور اچانک سے ان کے ایٹیٹیوڈ میں فرق آیا ہے, اور وہ کھچی کھچی سی ہیں, تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ان کو دفع کرو کہنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر 2 ڈائلاگس, اگر آپ کا محبت کا رشتہ ہے تو اصولاً تو ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے نا, طور پہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے, تو آپ کو ان کی فکر ہونی چاہیے. تو اگر آپ ان کے لیے فکر محسوس کریں تو آپ یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئی تو اب میں بھی ناراض ہو جاؤں, اگر ہم ایک دوسرے کا خیال کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہیں کسی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے, تو obviously کیا ہی اچھی بات ہو. بس یہ بات وہی ہے کہ ہم کتنا سوچ رہے ہیں اور کتنا سمجھ رہے ہیں. اور اگر یہ تکالیف مردوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بزنس سیٹ کیا, وہ سیٹ نہیں ہوا, آپ کا بزنس فلیش ہو گیا, اور انفارچونیٹلی آپ نہیں, ضروری نہیں ہے ہر جگہ سکسیزفل ہو انسان, آزمائش بھی آتی ہے. ایسی صورت میں آپ کا پارٹنر اگر آپ کے ساتھ نہیں کرا تو مرد بھی بہت سارے ڈپریشنس میں چلے, بالکل بالکل, اور یا تو وہ نشے کی لت لگ جاتی ہے یا پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہے, ایک دوسرے کا خیال, بالکل بیلنس. بالکل, عورتوں پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی گھر کو سنبھالیں گی, وہی گھر کو وہی کر سکتی ہے, کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایکولی, بالکل بالکل, دونوں کی رسپانسبلٹی, جسے کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, اور دونوں نے مل کے اس گاڑی کو چلانا ہے جو فیملی ہے. اور بے شک آپ نے جو یہ بات کی تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ تو وہ کچھ مظلومیت اور کچھ وہ اٹیچ ہیں ایسے سمبل, لیکن مرد کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مبرہ ہے ہر چیز سے, اور ان کو کھڑے رہنا ہے مضبوطی کے ساتھ, اور انہیں باہر بھی نکلنا ہے, دنیا کو فیس کرنا ہے, کمانا ہے, کامیاب ہونا ہے, ہماری ساری فائنینشیل نیڈز پوری کرنی ہے. اگر وہ یہ چیز نہیں کر پائے, اور وہ جو اتنی ساری ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ ہیں نہ میٹ کر پائیں, تو ظاہر انہیں بھی مینٹلی افیکٹ کرتا ہے. ہم دیتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کے مہمان کو دونوں کو خان بابا کا خیر بھی بولتے ہیں, خوش آمدید بولتے ہیں, موسٹ ویلکم بولتے ہیں, اور ایک اچھے شو کے ساتھ اور ایک بہترین گفتگو اور بہترین ایشو کو لے کے آپ لوگ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ایک شخص شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے اور وہ یہاں بھی پوری فیملی کو لے کے چلتے ہیں تو کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, مگر وہ شادی کے بندھن کی بات کر رہے تھے اور میاں بیوی پوری فیملی کو لے کے چلتے ہیں. جی ہاں, بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کو کنٹینیو کر دیجیے. جی, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, جیسے کہ کالر بھی کہہ رہے تھے کہ دونوں اس کو لے کے چلتے ہیں اور دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. تو ہمیں اپنے مردوں کو بھی معذرت کے ساتھ ٹیلی فون میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو وہ میں نے دوبارہ اٹھا کیا. یہی کہہ رہا تھا بیٹا کہ یہ جو انسان اپنی جو وائف کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں, جیسے میں پشتو لینگویج کے ساتھ
करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत पूरा समझा जाता है कि एक मर्द किचन में जाता है, ठीक है, पर मैंने अपनी वाइफ को जब मैं नाम लेके पुकारता हूँ, इसे भी हमारे यहाँ पूरा समझा जाता है कि आप वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को नाम लेके नहीं बुलाएं। तो बात ये है कि कुछ चीजों को जो है ना चेंजिंग हमें खुद लानी है। बिल्कुल। और मैं जब मेरी वाइफ जब बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तैयार करती है तो मैं किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर लेता हूँ, लंच बॉक्स तैयार कर लेता हूँ। ठीक है हमारे मर्द इनसे जी। और छुट्टी वाले दिन मैं अपने बच्चों के साथ में अपनी वाइफ को कह देता हूँ कि आपके लिए नो एंट्री का साइन बोर्ड हम लोगों ने लगा दिया, किससे बनाएंगे। हमारी मेरी वाइफ जो है ना वो ये नहीं है कि वो फ्री बैठ जाती है, वो कपड़े सीने को लग जाती है ना? हम लोग सम्मान देते हैं। मैं हर बंदे को ये कहूँगा कि वाइफ जो है ना वो मर्द के लिए राइट हैंड का काम करता है। और वाइफ को हम कब तक जो है ना पैर का जूता समझेंगे, कब तक हम हालत में बैठेंगे। ठीक है हम अनपढ़ हैं, अनपढ़ होना गुनाह नहीं है, पर जाहिल होना जो है ना ये इंसान को डुबो देता है। तो मेरे जब मुझे कुछ मेरा कारोबार था उसमें मुझे जब लॉस हुआ था और कुछ घरेलू परेशानी आई थी, मेरी वाइफ ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ठीक है पैसा नहीं था पर उसका हर तरह से मुझे इतना सपोर्ट था और मुझे रिटर्न जो है ना वो इस काबिल बनाया कि मैंने फिर अपना घर तैयार किया, घर बनाया, दोबारा से रिक्शा ले लिया। अब मैं जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता हूँ। बात है, यही मोहब्बत है खानज़ादा, यही मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कायम और सलामत रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसका क्रेडिट किसको जाता है ये आप नहीं पूछेंगी? बिल्कुल आप बता दीजिए। ये आप लोग जो शो करते हैं, आप लोग जो अगर कपल्स को बुलाते हैं, आप लोग जो लर्निंग करते हैं, ये जो टॉक शो में आप लोग बैठे होते हैं, जब आप लोग बातें करते हैं और आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है। बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी तो है नहीं जो पढ़ा लिखा होएगा तो फिर हम, क्योंकि आप लोग जब गुफ्तगू करते हो, जब आप लोग मजहब में और उर्दू लैंग्वेज में जब आप लोग ज्यादा गुफ्तगू करते हैं तो हमें समझने में और भी आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप दोनों के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और आपकी फैमिलियों को खुश और खुर्रम रखे और अल्लाह आपकी सीधी आजाद पूरी करे। हर बीमारी और हर नादानी आफत अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज। आमीन। बहुत शुक्रिया, सारी दुआएं आपके लिए भी जी। कॉलर की इतनी सारी दुआओं के साथ एक बहुत इन्होंने कहते हैं ना पंच लाइन दे दी कि जाहिल जो है वो बुरा है, अनपढ़ होना बुरा ही है। अनपढ़ होना बुरा है, बिल्कुल बिल्कुल। आज की पंच लाइन कर दी उन्होंने। बिल्कुल खानज़ादा आपने तो वाकई हमारी आंखें खोल दी और बल्कि बहुत अच्छा मैसेज चला गया आपकी तरफ से। खानज़ादा ये इस व्यूज के साथ हम ये सॉन्ग प्ले करते हैं और ये जबरदस्त सा ट्रैक सुनिए मेरे साथ और साथ रहिएगा, आपका और मेरा साथ रहेगा सिर्फ 1 बजे तक। बहुत थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से सॉन्ग प्ले करके मैं वापस आती हूँ। जवेरिया बिलाल से भी फिर हम कुछ पूछते हैं आखिरी की बातें और फिर लेंगे इजाजत। जी वेलकम बैक। थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया, हम चाहेंगे जवेरिया जया बड़ी कोई एक सक्सेसफुल केस ऐसा जिसने आपके दिल को छू लिया। जी मैं शेयर करूंगी यहाँ पे। मेरे पास एक बच्ची किसी ने मुझे रेफ़र किया और ये बच्ची किसी एनजीओ के थ्रू मुझे रेफ़र हुई थी। और सबसे पहले तो वो बच्ची काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरी थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आपने घर की बात घर से बाहर नहीं निकालनी, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से गुज़र रही थी, बहुत शदीद डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन क्योंकि बात नहीं कर सकती थी तो वो अंदर ही अंदर उनके बढ़ती जा रही थी।
وہ تکلیف. وہ کیونکہ کسی این جی او کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا اور این جی او نے مجھے انہیں ریفر کیا, تو وہ میرے پاس آ تو گئیں, لیکن اتنا ہیویلی, کیونکہ ان کو یہ ہم سب کو سکھایا جاتا ہے نا کہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی, تو تو میرے پاس جاتی تھی لیکن وہ خاموش بیٹھی رہتی تھی. بہت ٹائم لگا مجھے صرف ان کو یہ ٹرسٹ کرانے میں بھی کہ آپ جو بات کریں گی وہ باہر نہیں جائے گی, آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گی, اور میں آپ کے گھر والوں کو نہیں جج کر رہی, میں آپ کو نہیں جج کر رہی, میں کسی کے اوپر کوئی میں یہ نہیں سوچ رہی کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس میں کون قصوروار ہے کون نہیں ہے. میں یہاں صرف آپ کی دکھ سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. تو بہت آہستہ آہستہ کر کے میں کہوں گی ٹرسٹ بلڈ ہوا, اور ہم بہت ساری سٹنگز کے بعد انہوں نے مجھ سے شیئر کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی ایک بہت کم عمر میں, جبکہ وہ بہت ان کی بہت ایسپریشنز تھیں, وہ پروفیشنلی کچھ کرنا چاہتی تھیں, وہ جاب کرنا چاہتی تھیں, پڑھنا چاہتی تھیں, لیکن کیونکہ فیملی پریشر ہوتا ہے کہ ایک خاص عمر میں آ کے لڑکیوں کی شادی کر دی جائے, تو ان کی شادی ہو گئی. وہاں پہ ان کے جو شوہر صاحب تھے وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. اور پھر اب جس طرح سے آپ بات کر رہی تھی کہ سسرال والوں کو تو پھر ایک ملازمہ مل گئی, تو یہ ان ایکسپیرینسز سے گزری. شوہر وائلنٹ بھی تھے, اپنی فرسٹریشنز بھی اتارتے تھے, مارتے بھی تھے. تو جب وہ ان ایکسپیرینسز کے بعد ان کی طلاق ہو گئی, تو جو اس سے بڑا المیہ تھا کہ اس کے بعد وہ صاحب تو اپنی جگہ رہے, بدنامی ان کی ہوئی کہ یہ لڑکی گھر بیٹھ گئی ہے, یا لڑکی کہیں اور بیٹھ گئی ہے, اور اب اس کی طلاق ہو گئی, اب اس کے اوپر داغ ہے, اب اس کے اوپر ایک دھبا ہے, اب یہ ایک معاشرے میں شرم کا نشان ہے کہ یہ نہ اب اس کا کوئی رشتہ آئے گا, نہ وہ اب کچھ کر سکتی ہے. پیرنٹس نے بھی, ماں باپ نے بھی بول دیا کہ بیٹا اب تو تم پڑھنے بھی نہیں جا سکتی, اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی, اب تم صرف گھر میں بیٹھو, کیونکہ اب تم باہر نکلی تو مزید باتیں بنیں گی. تو اور وہ لڑکی بھی اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے بیٹھ گئی تھی کہ اب میری زندگی ختم ہے, اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, صرف گھر میں گھر والوں کی, بھائی بھابھی کی خدمت کر لی, برتن دھو لیے, کپڑے دھو لیے, کچھ اور کر لیا. تو آہستہ آہستہ جب اس سے بات چیت میری ہوئی, اور آہستہ آہستہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے, تو پہلے تو اس کو اسی پہ شوق لگا کہ میں کیا چاہتی ہوں, کوئی چیز ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ جب اس میں یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوا کہ وہ اس کی بھی کوئی مرضی ہے اور وہ بات کر سکتی ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آگے اس نے پھر اپنی پڑھائی بھی جوائن کی, اس نے اپنے اندر یہ کانفیڈنس فیل کیا, ڈیولپ کیا, اس نے یہ بولڈ سٹیپ لیا, پڑھائی بھی دوبارہ جوائن کی, اور اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا جس کے اندر وہ ریسیپیز, کیونکہ وہ بہت اچھی کوک تھی تو وہ ریسیپیز بنا بنا کے شیئر کرتی تھی. وہ اس نے مجھے جب اس کا لنک بھیجا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ دیکھیں, جو بریک ہوئی تو اس نے اس کے اندر سے ٹیلنٹ نکالا. بالکل, دیٹس امیزنگ. یہی ضرورت ہے. اگر آپ کی ڈائیورس ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہیں تک آپ کا ساتھ لکھا ہوگا. اپنی زندگی کو ختم نہ کریں. یہاں پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اسے بھرپور جیے اور قدرت کے حصولوں کے ساتھ جیے, بالکل وائیولیشن کے ساتھ نہ جیے. جب ہم وائیولیشن کے ساتھ جیتے ہیں تو پھر ہم خود بھی دکھی ہوتے ہیں, دوسرے کو بھی دکھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ماحول سے بھی ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. اگر گھر ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہیں تک لکھا تھا, اور اگر آپ کی غلطی سے ٹوٹا ہے تو اس غلطی سے سیکھیں, نہ کہ اس کو اپنے پر بوجھ بنائیں اور اپنا جو ہے زندگی خراب کر لیں. زندگی واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی حسین نعمت ہے, اس کی قدر کیجیے. اس کی قدر ان سے پوچھیں جو اس دنیا سے چلے گئے, اور شاید کسی نہ کسی تشنگی کی وجہ سے وہ واپس آنا چاہتے ہوں اور نہیں آ سکتے. تو جو آپ کے پاس ہے اس کو اچھی طریقے سے استعمال کیجیے اور دوسروں کے لیے فلاح کا راستہ بنائیں. آپ کی ایک نیکی آپ کو بہت اوپر تک لے جائے. پروگرام ہم یہاں پر اختتام کرنے جا رہے ہیں. 2 ہی منٹ ہیں میرے پاس. کوئی میسج ہمارے لسنرز کے لیے؟ میں جیسے آپ نے کہا, زندگی کی قدر کریں, صحت کی قدر کریں, نہ صرف فزیکل ہیلتھ کی قدر کریں مگر اپنے ایموشنل ہیلتھ کی, مینٹل ہیلتھ کی بھی قدر کریں. اور آپ سب ایمبیسڈرز بن کے یہ پیغام پھیلا سکتے ہیں
کہ ڈاکٹر کے پاس جانا فار مینٹل ہیلتھ ایشوز یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا یا کاؤنسلر کے پاس جانا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ضرور جائیں, آپ کا حق ہے کہ آپ جائیں, آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. بہت اچھی بات, زبردست بات. اور اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اختتام کر لے جاتے ہیں. جہاں رہیے خوش رہیے, آباد رہیے, اور خوش رہنے میں آپ کو پتہ ہے جو اچھے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں نا, اس سے بھی بہت پازیٹیوٹی آتی ہے. تو خوش رہنا سیکھیے اور دوسروں کو خوش رہنے دیجیے, ان کی خوشی پہ پہرا نہ لگائیے. انشاءاللہ زندگی بخیر, اگلے بدھ کو پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جستجو